बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस के मुताबिक लगातार आप लोगों को क्लासेस दस्तयाब कराई जा रही हैं। उम्मीद है आप सभी देख रहे होंगे उसे। हमने 39 क्लास आप लोगों को दे दी है। आज की क्लास नंबर 40 में हम मसनवी से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात डिस्कस करेंगे। पिछली 2-3 क्लासेस में हमने मसनवी का फ़न, इसका आगाज़ और इर्तिका और उर्दू की अहम मसनवियाँ पढ़ी। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हल करेंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ से रिलेटेड अक्सर आप लोगों की कमेंट आ रही है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मैसेज कर रहे हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए। हमने इब्तिदा में आप लोगों को पीडीएफ दी भी थी, लेकिन आप लोग पीडीएफ बस सजोग के रख ले रहे थे, ना उसको पढ़ रहे थे, ना हमारी क्लास देख रहे थे, जिसकी वजह से हमारी क्लास का जो व्यूवरशिप है वो गिर रही थी। इसलिए हमने रोक दिया पीडीएफ देना। लेकिन अब सोच रहे हैं कि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करें, लेकिन कोई भी चीज़ जब मुफ्त में मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पीडीएफ पे एक थोड़ा सा चार्ज रख दूँ। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो एक पीडीएफ पर 1 रुपया, यानी 1 रुपया पर पीडीएफ अगर रख दिया जाए तो कैसा है? मैं रख नहीं रहा हूँ, आप लोगों से राय ले रहा हूँ। आप अपना नज़रिया दीजिए। अगर एक पीडीएफ पर 1 रुपया रख दिया जाए तो इस तरह से आप एक रकम भी दे देंगे, और जब आप पैसा खर्चा करेंगे तो पीडीएफ की अहमियत को समझेंगे, क्योंकि पैसा लगा है। और जब कोई चीज़ पैसे से आप खरीदते हैं तो उसको पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो ये आपके इम्तिहान में फ़ायदेमंद साबित होगा। तो एक मैंने प्रपोज़ल रखा है, क्या एक पीडीएफ 1 रुपये की आप लोगों को दस्तयाब कराई जाए। इस तरह से अगर 40 पीडीएफ है तो 40 रुपये हो गए, 100 पीडीएफ है तो 100 रुपये हो गए। तो बताइए, ये मैं एक प्रपोज़ल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं आप लोगों से पैसा लूँ। मैं आपको मुफ्त में भी पीडीएफ दे सकता हूँ, लेकिन कब दूंगा ये मेरे ऊपर है। मेरा फैसला होगा कि आपको पीडीएफ कब दी जाए मुफ्त में, ठीक है। तो ये मैंने एक नज़रिया दिया है। आप लोग अगर इस पर एग्री करेंगे तो हम आपको इस तरह से दे देंगे, वरना मुफ्त तो हम आपको देंगे ही, क्योंकि हमें पैसे की लालच नहीं है। चलिए, पहला सवाल, उर्दू की पहली मसनवी कदम राव किस दौर में लिखी गई? उर्दू की जो पहली मसनवी है ये 1421 ईस्वी से 1435 ईस्वी के दरमियानी हिस्से में लिखी गई, बहमनी दौर में। और बादशाह कौन था? अहमद शाह बहमनी बादशाह था। इस मसनवी का तारुफ सबसे पहले किस मुजल्ले में किसने कराया था? तो मुजल्ला मारिफ में नसीरुद्दीन हाशमी ने सबसे पहले इस मसनवी का तारुफ कराया और इसका नाम भी तजवीज़ किया। इस मसनवी में 2 किरदार थे, कदम राव और पदम राव। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम कदम राव पदम राव पड़ गया। और कदम राव हीरानगर का राजा है और पदम राव उसका वजीर है और नाग है, ठीक है। तो बहमनी दौर में लिखी थी मसनवी कदम राव पदम राव। किसने? फ़खरुद्दीन निज़ामी ने या फिर निज़ामी बिदरी ने, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि उर्दू की पहली मसनवी फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखी। आगे बढ़ते हैं। मसनवी को बयानिया शायरी के मेराज किसने कहा? यहाँ से आपको ये समझ में आया कि मसनवी बयानिया शायरी की मेराज है। किसने कहा? ज्ञानचंद जैन ने कहा। अच्छा, मसनवी से मुताल्लिक ज्ञानचंद जैन की किताबें कौन सी है? तो चलिए मैं आपको मसनवी से मुताल्लिक कुछ किताबें दिखा देता हूँ, वहाँ से भी सवाल बनते हैं। देखिए, यहाँ पे एक किताब है उर्दू मसनवी का इर्तिका। ये अब्दुल कादिर सरवरी की किताब है। उर्दू मसनवी का इर्तिका शुमाली हिंद में, ये किताब मोहम्मद अकील रिजवी की है। उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ज्ञानचंद जैन की किताब है। उर्दू की मंजूम दास्तानें, ये फरमान फतेहपुरी की किताब है।
ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ گوپی چند نارنگ کی کتاب آپ نے جان لی، لیکن گیان چند جین نے مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا۔ اب یہاں پہ حالی ہیں، حالی نے بھی مثنوی کے بارے میں کچھ کہا۔ کیا کہا کہ مثنوی سب سے کارآمد صنف سخن ہے۔ حالی نے غزل کی سخت تنقید کی اور عفونت میں غزل اور قصیدہ کو سنڈاس سے بدتر قرار دیا۔ غزل کو بے وقت کی راگنی کہا اور قصیدہ کو خوشامد سے لبریز بتایا، اور مرثیہ کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، یہ بات کہی۔ اور مثنوی کو سب سے کارآمد صنف سخن حالی نے قرار دیا۔ آگے اگلا سوال، ان میں سے کون سی مثنوی کا موضوع واقعات کربلا ہے؟ کون کون سی مثنویاں ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے۔ علی نامہ ہے، علی نامہ کس کی مثنوی ہے؟ نصرتی کی مثنوی ہے، اور یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے جس میں علی عادل شاہ ثانی کی دور حکومت کے ابتدائی 10 سال کے واقعات اس میں ذکر ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہوگا، یہ اور نامہ نہیں بلکہ خاور نامہ ہونا چاہیے۔ خاور نامہ یہ کس کی مثنوی ہے؟ رستمی کی مثنوی ہے، اردو کی سب سے طویل مثنوی ہے، 24,000 اشعار پر مشتمل ہے، حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ اس کے ہیرو حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ جو واقعات کربلا پہ مبنی مثنوی ہے وہ ہے 9 سرہار۔ 9 سرہار کا موضوع کیا ہے؟ واقعات کربلا ہے۔ اسی کارن 9 سرہار کو کہا جاتا ہے کہ اس میں مرثیہ کے ابتدائی نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں، اور 9 سرہار کے خالق اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کی مثنوی 9 سرہار کا موضوع واقعات کربلا ہے۔ 9 سرہار کے علاوہ اشرف بیابانی نے لازم المبتدی اور واحد باری جیسی تصانیف بھی دی۔ مثنوی کے لیے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ تو مثنوی کے لیے 7 وزن مقرر ہیں، آپشن سی درست ہوگا۔ مثنوی بکٹ کہانی کس مجلہ میں شائع ہوئی تھی؟ تو مجلہ قدیم اردو میں یہ شائع ہوئی تھی۔ یہ جو مجلہ قدیم اردو ہے کہاں سے نکلتا تھا؟ تو شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی کا تحقیقی مجلہ ہے قدیم اردو، وہاں سے یہ مثنوی 1965 میں شائع ہوئی تھی، بکٹ کہانی۔ اس کو نور الحسن ہاشمی اور مسعود حسین خان مل کر دونوں نے مرتب کیا تھا، اور میر حسن نے اس کا نام بکٹ کہانی رکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ بکٹ کہانی شمالی ہند کی پہلی باضابطہ مثنوی ہے۔ اس میں مسعود حسین خان کے مطابق 325 اشعار ہیں، بعض لوگوں کے مطابق اس میں اشعار کی تعداد 321 ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپشن میں آئے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہائر ایجوکیشن میں ایک سوال آیا تھا جس میں صحیح جواب 321 مانا گیا تھا۔ مثنوی بکٹ کہانی ایک 12 ماسہ ہے۔ اب 12 ماسہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہندی صنف سخن ہے جس میں ایک ایسی فراق زدہ ہندو عورت کے جذبات اسی کی زبان میں پیش کیے گئے ہیں جس کا سر اسے چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ وہ کون سی مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں؟ 39 صنعتیں ابن نشاطی کی مثنوی پھول بن میں استعمال ہوئی ہیں۔ اس میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ 1744 اشعار اس مثنوی میں ہیں۔ یہ مثنوی فارسی قصہ بساطین الانس سے ماخوذ ہے۔ اس مثنوی کے جواب میں سید احمد خاں ہنر نے ایک مثنوی نیا درپن لکھی تھی۔ اس مثنوی میں 3 مرکزی قصے ہیں اور 3 ضمنی قصے ہیں، کل ملا کر کے
6 قصے اس میں ہیں۔ کب لکھی گئی یہ بھی پوچھا جاتا ہے، تو ابن نشاطی نے مثنوی پھول بند 1655 عیسوی میں لکھا تھا۔ آگے، ان میں سے کون سی مثنوی فتح نامہ بہلول خان کے نام سے بھی جانی جاتی ہے؟ تو فتح نامہ بہلول خان کے نام سے تاریخ اسکندری کو جانا جاتا ہے۔ اب تاریخ اسکندری کس کی مثنوی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تاریخ اسکندری کے علاوہ گلشن عشق اور علی نامہ، یہ دونوں مثنوی کس کی ہیں؟ تو نصرتی کی ہیں۔ گلشن عشق، علی نامہ اور تاریخ اسکندری تینوں نصرتی کی مثنوی ہے، اور تاریخ اسکندری کو ہی بہلول فتح نامہ بہلول خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ علی نامہ اور تاریخ اسکندری اور گلشن عشق۔ اچھا، اب بچا تیسرا اور چوتھا آپشن۔ میزبانی نامہ کس کی ہے؟ حسن شوقی کی ہے، اور مینا ستونتی کس کی؟ گغواسی کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابر کرم کس کی مثنوی ہے؟ تو ابر کرم امیر مینائی کی مثنوی ہے۔ امیر مینائی کی مثنویوں میں اور بھی کچھ مثنویاں ہیں، کون کون سی؟ تو نور تجلی اور کارنامہ عشرت، یہ دونوں مثنویاں بھی امیر مینائی کی ہیں۔ امیر مینائی کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ امیر مینائی کا ہی شعر ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ قول غمی کس کی مثنوی ہے؟ قول غمی یہ مثنوی مومن خاں مومن کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مومن خاں مومن کی دیگر مثنویوں میں شکایت ستم، قصہ غم، کف آستین، حسنین مغموم اور اسرار عشق وغیرہ ہیں۔ حفیظ جالندھری کی مثنوی ہے شاہنامہ اسلام، موسٹ امپورٹنٹ ہے، اکثر پوچھی جاتی ہے۔ حفیظ جالندھری کی مثنوی شاہنامہ اسلام کتنی جلدوں پہ مشتمل ہے؟ تو 4 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو شاہنامہ اسلام کا دوسرا نام یاد ایام ہے۔ ٹھیک ہے۔ نوید ہند کس کی مثنوی ہے؟ تو نوید ہند مثنوی شاد عظیم آباد کی ہے۔ اب میں کچھ وربلی سوالات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ اتارد کس مثنوی کا کردار ہے؟ کتب مشتری کا کردار ہے۔ اور اس کو کس چیز کا شوق ہوتا ہے؟ تو اتارد کو ایک مصور ہوتا ہے، خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں جمع کرنے کا اس کو شوق ہوتا ہے۔ چلیے ایک سوال یہاں پہ دیا گیا ہے کہ کتب مشتری میں شہزادے کا نام کیا ہے؟ کتب مشتری کا جو شہزادہ ہے وہ قطب شاہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو قطب شاہ کو کتب مشتری میں شہزادہ کو انگوٹھی کون دیتا ہے؟ کتب مشتری میں شہزادہ کس کو انگوٹھی دیتا ہے؟ تو شہزادہ مہتاب پری کو اپنی انگوٹھی دیتا ہے نشانی کے طور پر۔ تو مہتاب پری پہلے والے آپشن میں ہے، جو کہ ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ اچھا، کردار میں بتا دیتا ہوں۔ مشتری جو ہے وہ ہیروئن ہے، بنگالی کی شہزادی ہے، اس کا نام بھاگمتی ہے۔ ٹھیک ہے، اصلی نام، پرانا نام۔ مریخ خان اور اتارد، زہرا، مہتاب پری، سلکھن پری، یہ سب کردار ہیں۔ زیادہ تر اس کے جو کردار ہیں وہ سیاروں کے نام پر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کتب مشتری کے کردار سیاروں کے نام پر یاد رکھیے گا۔ میر حسن کی وفات کس شہر میں ہوئی؟ میر حسن، ان کی مثنوی ٹوٹل ان کی ویسے تو 12 مثنویاں ہیں، لیکن سب سے مشہور ان کی جو مثنوی ہوئی وہ ہوئی سحر البیان، جو کہ 1784 میں انہوں نے لکھی تھی۔ سحر البیان کے علاوہ رموز العارفین اور گلزار ارم بھی ان کی مشہور ہوئی۔
ٹھیک ہے. انہوں نے ایک تذکرہ بھی لکھا شعراء اردو. ٹھیک ہے, تذکرہ شعراء اردو ان کا تذکرہ ہے. یہ لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا 1786 میں. ٹھیک ہے, جب لکھا تھا سیر البیان اس کے 2 سال بعد. ٹھیک ہے, تو 1786 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا تھا, یعنی آپشن بھی درست ہوگا. مثنوی پھول بند میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ تو ابھی میں نے بتایا 3 مرکزی قصے اور 3 ضمنی قصے, ٹوٹل 6 قصے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ 3 ہمارا جو ہوگا وہ کریکٹ ہوگا. کتب مشتری کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ تو مولوی عبدالحق نے کتب مشتری کو سب سے پہلے مرتب کیا. کتب مشتری کو بابائے اردو مولوی عبدالحق نے سب سے پہلے مرتب کیا. خصوصی طور سے یہ بات آپ یاد رکھیے گا. کب مرتب کیا؟ تو 1938 میں انجمن ترقی اردو سے انہوں نے مرتب کر کے شائع بھی کروایا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ. سیر البیان کس سن میں لکھی گئی؟ ابھی میں نے بتایا 1784-85 میں. میزبانی, صفت میزبانی کس مثنوی کا عنوان ہے؟ تو کتب مشتری کا ہے. کتب مشتری کے دیگر عنوانات کون کون سے ہیں؟ ویسے تو بہت سارے ہیں, لیکن کچھ اہم عنوانات: در صفت عشق گوید، در شرح شعر گوید، صفت میزبانی نامہ، مشورہ مادر و پدر شہزادہ. یہ سب اس کے کچھ کردار ہیں. سارے کردار بتائیں گے تو وقت زیادہ لگے گا. چلو, یہ سوال تو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایکسپلینیشن میں بتایا تھا کہ حال کے نظر سے کارآمد اور مفید کون سی صنف سخن ہے؟ مثنوی ہے. ٹھیک ہے, مرثیہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, غزل کے بارے میں کیا کہا, سب ایکسپلینیشن میں بتایا تھا. مشتری کی بہن زہرہ کس پر عاشق ہوتا ہے؟ زہرہ پر کون عاشق ہوتا ہے؟ تو اتارد تو وہ مصور ہوتا ہے, مریخ خان ہوتا ہے. مریخ خان حلب کے بادشاہ شاہ سلطان کے وزیر اعظم اسد خان کا بیٹا ہوتا ہے. مریخ خان یہ زہرہ پر عاشق ہوتا ہے, اور زہرہ جو ہوتی ہے حضرت داؤد سے زیادہ خوش الحان ہوتی ہے, مشتری کی بہن ہوتی ہے, مریخ خان کی گرل فرینڈ ہوتی ہے, محبوبہ ہوتی ہے. دیکھو, یہی سوال آپ سے پوچھ دیا ہے کہ مثنوی کتب مشتری کا کردار شاہ سلطان کہاں کا بادشاہ ہے؟ تو حلب کا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے, حلب یہاں پہ صحیح جواب ہوگا. مثنوی پھول بند کے جواب میں کون سی مثنوی لکھی گئی؟ تو نیا در پر لکھی گئی, احمد شاہ ہنر نے لکھا تھا. یہ سوال ہو چکا ہے. سودا کی موت پر کس نے کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا؟ تو دیکھیے, پہلوان سخن مر گیا شاہ حاتم نے کہا تھا سودا کی موت پر, اور پہلوان سخن ناسک کو بھی کہا جاتا ہے. یہ بات بھی آپ خاص طور سے یاد رکھیے گا. مثنوی سیر البیان میں شہزادے کو کنویں میں کون قید کراتی ہے؟ تو معروف پری کرا دیتی ہے قید, کیونکہ معروف پری اس پر عاشق ہو جاتی ہے, لیکن یہ جاتا ہے کسی اور سے ملنے. ٹھیک ہے, روح افزا کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلزار نسیم کا کردار ہے. اس میں کوئی شک نہیں, یہ شک چھوٹے کاف سے ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سر البیان اور گلزار نسیم کے بعد شمالی ہند کی بہترین داستانی مثنوی ہے. گیان چند جین نے یہ بات کس مثنوی کے بارے میں کہی تھی؟ تو یہ یہاں پہ دل پذیر کے لیے, مثنوی دل پذیر کے لیے. سوال ہے کہ کس کی بد دعا سے بقاولی نصف پتھر بن گئی تھی؟ تو راجہ اندر نے بد دعا دیا تھا, جس کی وجہ سے بقاولی آدھی پتھر کی بن گئی تھی. ان میں بقاولی کی سہیلی کون ہے؟ تو روح افزا یہ بقاولی کی سہیلی ہے. اردو کی منظوم داستانیں, ابھی ہم نے مثنویوں سے متعلق کچھ کتابیں بتائی تھیں, تو اس میں بتایا تھا کہ فرمان فتح پوری کی کتاب ہے اردو کی منظوم داستانیں. ہمایوں فال کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو مثنوی پھول بند کا کردار ہے. اگلا سوال ہے کہ ہمایوں فال کہاں کا شہزادہ ہے؟ تو یہ مصر کا شہزادہ ہے. اگلا سوال کہ اردو قدیم
یہ کس مصنف کی تصنیف ہے؟ تو سید شمس اللہ قادری کی یہ تصنیف ہے اردو قدیم۔ پھول بند کو کس نے مرتب کیا تھا؟ عبد القادر سروری نے پھول بند کو مرتب کیا تھا۔ آتا ہو تو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، جاتا ہو تو غم اس کا نہ کیجیے، جاتا ہو تو اس کا غم نہ کیجیے، یہ جو شعر ہے کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ تو مثنوی گلزار نسیم سے لیا گیا ہے۔ میر حسن کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ ابھی میں نے وفات بتایا کہ 1786 میں ہوئی، تو اسی دوران میں نے آپ کو پیدائش بھی بتائی تھی کہ 1727 عیسوی میں 1737 عیسوی میں 27 نہیں 37 یہ مس پرنٹ ہے 1737 عیسوی میں دلی میں میر حسن کی پیدائش ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ پھول بند میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ 1744 ہے، یہ بتایا جا چکا ہے۔ اگلا سوال ہے سمن بر کا عاشق کون ہے؟ تو سمن بر کا عاشق ہمایوں فال ہے۔ یہ دونوں کردار مثنوی پھول بند کے ہیں۔ مثنوی کی ابتدا کس میں ہوئی؟ تو یہ فارسی میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، فارس یا پھر ایران کہہ سکتے ہیں، دونوں آپشن میں ہے۔ چلیے یہاں پہ ایک شعر دیا گیا ہے، کہنے لگی وہ یوں نہ آنسو بہا، تیرے واسطے میں نے سب دکھ سہا۔ تو یہ جو شعر ہے کس مثنوی کا ہے؟ سحر البیان کا۔ گلزار نسیم پہلی بار کب شائع ہوئی؟ تو اشاعت اول لکھنؤ میں ہوئی۔ کب؟ 1844 عیسوی میں یہ پہلی بار مثنوی گلزار نسیم شائع ہوئی۔ ہاں، یہ سوال آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کس مطبع سے شائع ہوئی، کس نے اس کو شائع کیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے گلزار نسیم والی جو کلاس ہوئی تھی اس میں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے رزمیہ مثنوی کون سی ہے؟ تو علی نامہ رزمیہ مثنوی ہے۔ کس کی ہے؟ نصرتی کی ہے۔ اور نصرتی ہی وہ ایسا شاعر ہے جس کو حاسدوں نے قتل کر دیا تھا۔ پوچھا جاتا ہے کہ قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے قتل کر دیا؟ تو نصرتی کو حاسدوں نے قتل کر دیا۔ گلشن عشق یہ کس کی ہے؟ نصرتی کی ہے۔ اس میں کس کی داستان بیان کی گئی ہے؟ تو منوہر اور مدمالتی کے عشق کی داستان ہے گلشن عشق۔ گلشن عشق کی ہیروئن مدمالتی کس دیش کے راجا کی بیٹی تھی؟ تو مہارس نگر کے دھرم راج راجا کی بیٹی تھی۔ آپشن سی ہمارا درست ہوگا۔ غالب کی طرح کس دکنی شاعر کا پیشہ سپہ گری تھا؟ تو وہ ہے نصرتی۔ ٹھیک ہے، نصرتی چوتھا والا آپشن ہونا چاہیے۔ جی ہاں، چوتھا والا آپشن ہے، نصرتی کا پیشہ سپہ گری تھا۔ نصرتی نے مثنوی گلشن عشق کس کی تحریک پر لکھی؟ تو نبی بن عبد الصمد کی تحریک پر گلشن عشق لکھی تھی۔ اردو ادب کے کس مورخ نے مثنوی علی نامہ کو دکنی ادب کا شاہ نامہ قرار دیا؟ تو جمیل جالبی نے۔ آپشن سی درست ہوگا۔ کون سی کتاب علی عادل شاہ کی سرگزشت پر مشتمل ہے؟ یا پھر یوں کہا جائے کہ علی عادل شاہ کی دور حکومت کے ابتدائی 10 سال کے جنگ کے حالات اس میں ہیں، تو وہ ہے علی نامہ۔ اور یہ علی نامہ جو ہے ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ سیر البیان مثنوی کا سب سے جاندار کردار جو ہے وہ پری، وہ جو وزیر زادی ہے نجم النساء، اس کا کردار ہے۔ وزیر زادی نجم النساء کا کردار سب سے زیادہ متحرک اور فعال ہے۔ کس کتاب میں یا کس مثنوی میں ایک برہمن عورت کے اپنے شوہر سے فراق کی کیفیت کو قلم بند کیا گیا ہے؟ تو بکٹ کہانی میں افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی، جو کہ ایک 12 ماسہ اس میں ایک برہمن عورت کے اپنے شوہر سے جدائی کی کیفیت کو قلم بند کیا گیا ہے۔ کس بحر میں لکھی گئی؟ تو بحر متقارب میں سحر البیان لکھی گئی۔ مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی؟ بحر متقارب میں لکھی گئی۔ گل بقاولی کا قصہ کس مثنوی میں بیان کیا گیا ہے؟
तो गुलजार नसीम में। असल किस्सा 1722 ईस्वी में इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा था। इसी किस्से को 1803 में निहाल चंद लाहौरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलबर्ट की फरमाइश पे आसान उर्दू जबान में लिखा था, और फिर मंजूम इसको जामा पहनाया था, मसनवी का जामा पहनाया था 1839 में पंडित दया शंकर नसीम ने गुलजार नसीम के नाम से। दक्कनी मसनवी गुलशन इश्क के मुसन्निफ नुसरती का ताल्लुक किस सल्तनत से था? तो नुसरती जो था वो आदिल शाही सल्तनत से ताल्लुक रखता था। फिरोज बेदरी की तसनीफ कौन है? देखो, पीरतनामा फिरोज बेदरी की है, कदमराव फखरुद्दीन निजामी की है, गुलशन इश्क ये नुसरती की है, और कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मसनवी से मुतल्लिक कुछ अहम सवालात, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया क्योंकि हमने अभी रिसेंटली मसनवी आपको तफसील से पढ़ाई है, तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। हमने कुछ अहम सवालात हल कर लिए। वो जो हमने आपको ऑफ़र दिया है ₹1 पर PDF वाला, उसके बारे में कमेंट करके अपना नज़रिया ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, एक वैसे ही रख दिया ताकि आप सीरियसली PDF अगर आपको ₹1 दे के खर्चा करके मिल रही है तो उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, वरना आप कहेंगे तो मैं फ्री में भी आपको दे दूंगा, लेकिन कब दूंगा वो मैं डिसाइड करूंगा। ओके, खुदा हाफिज़।